अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश। मैं हूं अली आतिश। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 20 पार्ट 1। शाम मुल्तान पे मेहरबान हो रही थी। चारों जानिब लगे फूल और रोशनियां जल उठी थीं। कहराम शाह की बारात बिया को लेने चली गई थी। वो इस वक्त हाल में बैठा था और बिया पार्लर में मौजूद थी। परी और नरमीन उसके साथ थी। वो तैयार होकर अब अपना आप शीशे में देख रही थी। भारी रूसी लिबास में वो कहीं की शहजादी लगती थी। उसके सर पे मोटी पट्टी जो नगों और सितारों से भरी हुई थी, उसका बना दुपट्टा था और कुर्ती से लेकर लहंगे तक इतना नफीस काम हो रहा था कि वो बार बार उस काम को छू कर देख रही थी। उसके नाखून पे नेल पेंट लगा था जिससे मखरूती उंगलियां और भी दिलकश दिखाई देती थी। एक उंगली में अंगूठी थी, लेकिन जो दिल तक जाती थी वह बिल्कुल खाली थी, इस उम्मीद पे कि कहराम शाह उसमें कुछ डाल देगा जो उसे भाएगा। बिया के खूबसूरत नकूश, नीली समंदर के गहरे पानी जैसी नीली आंखें और शहद जैसे बाल जिनको कस के जूड़े में गूंदा गया था और उसमें कई मोती जड़ दिए थे, और गले में भी जान का दिया पुश्तैनी हार था जो गर्दन से होता पेट तक जाता था। लहंगे और कुर्ती के दरमियान कमर झांकती थी जिस पे सोने का कमर बंद बंधा था। उसकी लच्छेदार कमर इस सुनहरे बंध में इस कदर दीदा जेब लग रही थी। तैयार करने वाली खुद बस उसकी कमर को देखती रह गई। उसका लहंगा फर्श को छू रहा था जिसे उसने दोनों जानिब से थाम रखा था। उसका फोटो सेशन शुरू था। कुछ तस्वीरें उसने अकेले लेनी थी, फिर कहराम के साथ बनाई जानी थी जिसके लिए जगह पहले से ही बुक थी। वो पुराने अंदरून मुल्तान की गलियां थी जहाँ के लकड़ी के दरवाजे कई दास्तानें सुनाया करते हैं। उसके चेहरे पे नज़र न हटती थी। उसका छोटा सा नाक जो बचपन ही से छिद गया था में महारानियों जैसी नथ डली थी जिसका झूमर कान तक जा रहा था। लबों पे नफासत से लिपस्टिक लगी थी और माथे पे माथा पट्टी मौजूद थी। उसका रंग दहकते सुर्ख शोख रंग में और भी निखर रहा था। परी और नरमीन उसे देखते और सराहते थक नहीं रही थी। पार्लर वाली भी बड़ी बेचैन थी। उसने नरमीन से आकर अपने दिल की बात कह दी। मैं इनकी एक तस्वीर अपने इंस्टा पे लगा दूं? ये बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने इनको तैयार किया है। मैं जानती हूँ ये वैसे भी प्यारी थी, लेकिन ऐसे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। उसका जवाब परी ने दिया था, जो एकदम से आगे बढ़ी थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी भाभी को सोशल नहीं करना, नज़र लग सकती है, और हमारे शाह बहुत सख्त हैं। उन्हें नहीं पसंद घर की लड़कियों का तस्वीरें पोस्ट करना, वो भी सबके लिए। नरमीन ने परी का हाथ थामा और उसके यूं चटाख से बोलने पे उसे घूरा और नरमी से पार्लर वाली को कहा, हमारे ख़ानदानी असूल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बुरा नहीं मानेगी। ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। वो पार्लर वाली बस दिल मसोस कर रह गई थी। बिया खुद को देखते नहीं थक रही थी। उसकी कोहनियों तक मेहंदी लगी थी और वहीं कहीं उन हथेलियों, कलाइयों और बाहों के झूल में कहराम का नाम छुपा था। वो खुद भूल गई थी कि लिखा कहाँ है। कुछ कुछ देर बाद वो अपने बाजुओं को देखकर अंदाज़ा कर रही थी कि नाम यहाँ है। ये ना हो वो भूल जाए और फिर कितना बड़ा बुरा तासुर पड़ेगा। उसने कहराम को हराना भी था, इसलिए वो कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी। जब उसका निजी फ़ोटो सेशन हो गया जो उनके लायक कैमरा मैन ने किया था, इसके बाद वो लोग हाल जाने के लिए निकल गई थी। उनको अंदाजे के मुताबिक बाबा या चाचू या फिर ड्राइवर ने लेने आना था, लेकिन ये देखकर वो तीनों ही हैरान हुई थी कि लेने आने वाला हामिद जैदी था। या अल्लाह, ये बीस्ट कहाँ से आ गया? उसने बेसाख्ता कहा तो नरमीन ने उसे घूर कर देखा। परी ऐसे नहीं कहते। उसने परी को टोका था, लेकिन वो अपनी होशियारी में थी। कहीं ये बड़ा सा आदमी जो कि किसी भूत या दूसरी दुनिया के लंबे कद वालों से
کم نہیں لگتا اور جس کے سر پہ سینگ نہیں ہے پر وہ پھر بھی بہت غسیل دکھائی دیتا ہے، جس کا ناک یوں لگتا ہے غصے سے پھولا ہوا ہے اور لبوں کے اوپر مونچھیں اتنی گھنی ہیں کہ انہوں نے اس کی مسکان تک کو چٹ کر لیا ہے۔ اس کے لب ایسے بھیچے رہتے ہیں جیسے اس کی ابھی ابھی کسی نے بہت قیمتی چیز توڑ دی یا چھین لی ہو، اور وہ ضبط سے لب بھینچ رہا ہے۔ اور پری نے تو پہلے ہی اسے اتنی باتیں سنا دی تھی، اب کہیں وہ اس موقع کی تلاش میں نہ ہو کہ اس کے بھائی کو بتا دے یا گھر میں کسی اور کو، تو اس کا حلق ہی خشک ہو گیا تھا۔ حامد اب بھی لب بھینچے کھڑا تھا، اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس میں اس کا وجود اور بھی دل کشادہ اور بڑا لگ رہا تھا۔ گھنی شیو اور بھاری مونچھیں، بھیچے بھیچے سے لب اور آنکھیں بے تاثر اور سرد یا پھر غصے سے بھری ہوئی، وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے نفرت تھی انتظار سے، اور یہاں تو وہ پچھلے 20 منٹ سے کھڑا تھا، جبکہ اسے بتایا گیا تھا کہ دلہن تیار ہے، بس اسے لے کر آنا ہے۔ سب مصروف تھے تو اسے دوستی نبھانے آنا پڑا، اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، لیکن ضبط کر کے کھڑا تھا، اور پری کو دیکھتے ہی اس کا ماتھا گھوم گیا تھا۔ بدتمیز لڑکی، اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ پری نرمین کے کچھ پیچھے ہو گئی۔ آپ ہمیں لینے آئے ہیں؟ نرمین نے چادر بیا پہ درست کر کے پوچھا تھا۔ وہ خود گھبرا رہی تھی، لیکن ہمت کر کے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تو اس نے سر کو خم دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی بلا سے کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ جائے۔ نرمین بیا کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ پری تم آگے بیٹھ جاؤ، جگہ کم ہے، بیا کا لہنگا خراب ہو جائے گا۔ پری نے نرمین کو صدمے سے دیکھا۔ نہیں، میں پیچھے ایڈجسٹ کر لوں گی۔ وہ اپنا آسمانی لہنگا تھامے گاڑی میں چڑھنے لگی کہ نرمین نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ کچھ سختی سے بولی تو وہ بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی اور ایک چور نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے مرد پہ ڈالی۔ اسے لگا کہ وہ تھوڑا گاڑی میں جھک کر بیٹھا ہے، اتنے بڑے جو ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، تبھی حامد نے ہارن بجایا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اگر وہ نہیں بیٹھ رہی تو وہ گاڑی چلا لے گا۔ اس لیے پری بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی حامد زیدی نے گاڑی چلا لی تھی۔ اس کی رعب دار شخصیت، اس کے مضبوط شانے اور اس کا پرفیوم، سب کچھ پری کو چڑھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی جانب چہرہ کر کے ایسے سانس لے رہی تھی جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ جب وہ لوگ ہال کے دروازے پہ پہنچے تو سب سے پہلے پری اتری تھی۔ اس نے بیا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے لے کر وہ نرمین کے ساتھ بیا کا لہنگا سنبھالتی آگے بڑھ گئی۔ اس کی باقی دوستیں بھی آ گئی تھی، تو پری ان میں چھپ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حامد اسے گھور رہا ہے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بھلا کیا سروکار ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی طرف سے بے نیاز تھا۔ وہ نازک سراپا جب حال میں داخل ہوا تو کہرام اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو اٹھتے محسوس کیا۔ وہ حال سے بے نیاز کھڑا ہوا اور بیا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیا کو چھوا۔ اسے یہ لگا جیسے وہ ہاتھ بڑھائے گا تو بیا کسی خواب یا گمان کی طرح اس کے سامنے سے تحلیل ہو جائے گی، لیکن وہ حقیقت تھی۔ اسے چھوتے ہی بیا اس میں سرایت کرنے لگی۔ اس کی نرم جلد کا لمس کہرام اپنی انگلیوں کے پور پہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ نرماہٹ اس میں اتر رہی تھی۔ وہ خود کم نہیں لگ رہا تھا۔ سیاہ شیروانی میں اس کی پرسنالٹی کمال لگ رہی تھی۔ سر پہ مہرون کلا اور بہت دنوں کی بڑی شیو آج نفاست سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے بھرے بھرے گال، لب اور بھی وضاحت سے دکھائی دیتے تھے، جن پہ مسکان تھی، حیران کن مسکان، جیسے اس نے پری کو اترتے دیکھ لیا ہو۔ وہ چاند کی کہانیوں پریوں کی کہانیاں سننے والے لڑکوں کو جب حقیقت میں پریاں ملتی ہیں، ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ حرام کا اس وقت تھا۔ اس نے بیا کے عقب میں چاند کو دیکھا، جس کی چاندنی بہتی بیا پہ گر رہی تھی۔ آسمان سے رنگین پروں والی تتلیاں اتر رہی تھی، جن کے ہاتھ میں عطر تھا۔
جو وہ ان پہ چھڑک رہی تھی۔ ان کے گرد چکراتی وہ محبت کے گیت گا رہی تھی۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ ان کے درمیان کا فاصلہ آج اور بھی کم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ آج ان کے درمیان کے سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ کہرام اٹھو، کسی نے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز سے گردن کو موڑ کر بائیں جانب دیکھا جہاں اس کے بابا کھڑے اسے کہہ رہے تھے صوفے پہ بیا کو جگہ دینے کا۔ وہ حیران ہوا کہ بیا تو اس کے سامنے ہے، وہ بیا کو چھو رہا ہے تو اسے جگہ کیسے دے؟ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہے، بس وہ خیالوں میں اس تک گیا تھا۔ تو وہ سنبھل کر تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑا حامد اس کے کان کے پاس جھکا اور نامحسوس انداز میں گویا ہوا، کنٹرول کر لڑکے، اتنا بھی کیا بہک جانا؟ مانا بھابھی پیاری ہے لیکن اپنی پرسنالٹی کا بھی خیال کر، تو کم نہیں، ایسے بہکے گا تو 2 ٹکے کا ہو جائے گا۔ کیس لیلا سے خوبصورت تھا لیکن محبت نے اس کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، مجنوں بن گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا میرا بھائی کرتا پھاڑ کر گلیوں میں مجھے ملے۔ خیال رکھ، تیری ہی ہے، کمرے میں جا کر رن مریدی کر لیو، ابھی مرد بن۔ کہرام نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا تو وہ اپنے نچلے لب کو دبا کر کھڑا ہو گیا، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خوب ہنسے، اتنا کہ کہرام شرمندہ ہو جائے۔ ابھی وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ حامد اسے مزید کرنا چاہتا تھا۔ کہرام نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور بڑھ کر بیا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے لے کر سٹیج پر آ گیا تھا۔ نکاح چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اب آئے ہوئے مہمانوں کا دلہا دلہن دیکھ لینے کے بعد ساری دلچسپی کھانے میں تھی۔ حامد اپنی ماجی والی ٹیبل پہ بیٹھا تھا اور چہرہ جھکا کر بس اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اس کا کھانے پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی وہ بدتمیز لڑکی ان کی ٹیبل پہ آئی۔ آنٹی کچھ چاہیے؟ حامد نے نظریں اٹھا کر پری کو دیکھا اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ حمیدہ بیگم نے بڑے لاڈ سے اسے اپنے برابر والی کرسی پہ بٹھا لیا، جبکہ وہ بس بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں امی نے بھیجا تھا اور اسے مجبوراً آنا پڑا تھا۔ اب بھی حامد کو دیکھتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس نے دانستہ اس کی جانب کمر کر لی تھی۔ نہیں، تم میرے پاس ہی بیٹھو نا، کھانا تو میں نے کھا لیا۔ پری نے حامد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، یہ نہیں کھائیں گے؟ نہیں، یہ کھا چکا۔ پری نے سر ہلایا، پھر بے چینی سے ان کی جانب جھکتی وہ اپنی آواز کو مزید مدھم کر کے بولی، وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی میں نے۔ حمیدہ بیگم نے اس کے انداز میں پوچھا، کیا بات؟ پری ہچکچائی، وہ نا، میں جب آپ کے بیٹے کو سوٹ دینے گئی تھی تو میں نے ان سے بدتمیزی کی تھی۔ یہ تب سے مجھے گھور رہے ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے لیے دل میں دشمنی پال لی ہے۔ یہ بھائی کو تو نہیں بتا دیں گے؟ حمیدہ بیگم اس کی بات پہ چونکی تھی۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین نہ آیا۔ حامد کو بھی کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ انہیں یقین نہ آیا۔ انہیں اس موضوع میں دلچسپی بے ساختہ ہوئی۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ حامد نے کنکھیوں سے پری اور اپنی ماں کو سر جوڑے دیکھا تو وہ بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اب بس یہاں سے جانا چاہتا تھا اور حمیدہ بیگم کو اپنی باتوں میں لگا کر بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں، اس نے دھیرے دھیرے ساری بات بتا دی تو حمیدہ بیگم کو چکر سے آ گئے۔ ان کے حامد نے اتنی باتیں سن لی اور وہ بھی پری سے، انہیں یقین نہ آیا، اور پری اپنا نچلا لب کچلتی کہہ رہی تھی، اب میں پریشان ہو رہی ہوں، آپ ان کو میری طرف سے سوری کہہ دیں گی؟ حمیدہ بیگم کو اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر اس پہ ترس سا آیا۔ ان کے بیٹے نے کتنا روب ڈال دیا تھا بچی پہ۔ ہاں، میں کہہ دوں گی، یہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، تم بے فکر رہو۔ پری نے سکون بھرا سانس لیا۔ سچی؟ انہوں نے سر ہلا دیا تو پری کھڑی ہو گئی۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی لیکن اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، ہم ہماری بھابھی کو لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ انہیں کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ حامد نے محسوس کیا کہ اس کی ماں جی اسے دیکھ رہی ہیں، تو اس نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی؟ حمیدہ بیگم کے لبوں پہ شرارت بھری مسکان پھیل گئی۔
تھوڑا مسکرایا کرو، لوگ تم سے ڈرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ جو لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہے اسی نے کچھ کہا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہرام کی چھوٹی بہن اتنی بد لحاظ ہے۔ حمیدہ بیگم کو اس کی بات بری لگی۔ ایسے تو نہ کہو، وہ بچی پیاری ہے۔ کہرام نے سر جھٹکا۔ بدتمیز ہے وہ، اسے بڑوں سے بات کرنا نہیں آتی۔ حمیدہ بیگم نے اسے ناراض نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تم سے ڈر گئی تھی، اسے حامد سے ڈر لگتا ہے۔ تم نہیں جانتے وہ کتنا روئی۔ حامد نے ان کی بات کاٹی۔ ماں جی پلیز، مجھے دلچسپی نہیں اس جیسی کم عقل لڑکیوں کی باتیں سننے میں۔ آپ اس سب کو رہنے دیں، مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ ہم یہاں سے 30 منٹ میں جا رہے ہیں، آپ نے جس سے ملنا ہے مل لیں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ایک ضروری کال آنی ہے تو میں گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ وہیں آ جائیے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ حمیدہ بیگم بس سرد آ بھر کر رہ گئی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ سب حویلی لوٹ آئے تھے۔ بیا کی امی اور ابو کافی ایموشنل تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ آج اتنی بڑی ہو گئی ہے، ہمارا تو گھر ہی خالی ہو گیا۔ زبیدہ نے اپنی جیٹھانی کو کہا تو وہ ان کے آنسو صاف کرتی بولی، وہ اپنے ہی گھر آئی ہے اور تم سے دور تھوڑی ہے، جب دل کرے آ جانا، اور زیادہ رو مت، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو گلے لگا کر کہا تھا۔ بیا اپنے بابا سے مل رہی تھی، کہرام اس کے قریب ہی تھا۔ وہ اپنے بابا کے جب گلے لگی تو شدت سے رو دی تھی۔ اس کے بابا بھی اسے سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ کہرام نے بدقت چاچو سے اسے دور کیا تھا۔ میری بیٹی نہ سمجھ ہے کہرام، لیکن میں جانتا ہوں تم اسے خوش رکھو گے۔ ان کے لہجے میں مان تھا۔ میرے پاس آپ کی امانت ہے یہ، میں اسے خوش رکھوں گا، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ پھر وہ بیا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک چکر ملتان شہر کا لگانا تھا، اس کے بعد فوٹو شوٹ تھا اور پھر حویلی پہنچنا تھا۔ جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو تب بھی بیا رو رہی تھی۔ کہرام اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا چکا تھا۔ اب بس کرو بیا، میں تمہیں ہر روز ملوانے لے جاؤں گا، اور تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم حویلی آ کر رہو۔ اب تم حویلی آ گئی ہو، وہاں پری بھی ہوگی، نرمین بھی ہوگی، سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ بیا نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نہیں کریں گے؟ اس نے سب کے ساتھ اپنا نام کیوں نہیں لیا تھا؟ کہرام ہنسا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تم تو میری بچی ہو ہیں؟ سوری، میں نے غلطی سے تم تو میری بیوی ہو لکھا تھا، سوری۔ میں خود اتنا کہا کہ میں نے کیا لکھ دیا۔ خیر، تم تو میری بیوی ہو، تمہاری ہی تو فکر رہے گی اب مجھے۔ اس نے بیا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ لوگ فوٹو شوٹ کے لیے اندرون ملتان پہنچ گئے تھے۔ وہاں ان کا فوٹو شوٹ کافی دیر تک چلا تھا۔ اس کے بعد وہ جب حویلی آئے تو حویلی میں رسمیں کی گئیں۔ دادی نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ کچھ رسمیں کہرام کے ساتھ تھیں۔ اس کے بعد حمیدہ بیگم حامد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سب نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ کل چلی جائیں، لیکن حامد نہیں مانا تھا۔ کہرام نے بھی حامد کو کہا کہ وہ رک جائے، لیکن اس نے بہت سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا، یار میں نے کل ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو جانتا ہی ہے مجھ پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، تو میں تجھ سے کل ملوں گا، ابھی کے لیے میں جا رہا ہوں۔ کہرام اس کی مجبوری سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس نے حامد پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا، اور حمیدہ بیگم جن کا جانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اپنے بیٹے کے ڈر سے وہ چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ نرمین اور پری کو کافی دیر تک پیار کرتی رہی تھی۔ وہ انہیں کہہ کر گئی تھی کہ اب نرمین، پری اور بیا ان کی طرف آئیں گے تو وہ دوبارہ حویلی آئیں گے، ورنہ وہ حویلی نہیں آئیں گے۔ پری اور نرمین مان گئی تھی کہ وہ بہت جلد ان کی طرف چکر لگائیں گے۔ حمیدہ بیگم اسی پر خوش ہو کر حال سے ہی چلی گئی تھی، اور اب کہرام بیا کو دادی اور امی کے حوالے کر کے باہر لان میں آ گیا تھا۔ اس کے اعصاب پر تھکن اور بے چینی سی سوار تھی۔ آج کی رات اگر بیا کے لیے مشکل تھی تو آسان اس کے لیے بھی نہیں تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اس رات گاڑی میں جو کچھ ہوا، وہ سب کہرام کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
اس کے دماغ سے وہ ساری باتیں نہیں نکل رہی تھی، جبکہ بیا نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر بیا کو پھر دوبارہ وہی پینک اٹیکس آ گئے تو پھر کہرام کیا کرے گا؟ اور اس کی حالت بگڑ گئی تو وہ کیسے اور کیا جواز دے کر گھر سے لے کر جائے گا اسے؟ وہ اس چیز کو لے کر بے حد پریشان تھا۔ کافی دیر وہ لان میں بیٹھا اسی متعلق سوچتا رہا، پھر اسے ملازم بلانے آ گئے تھے۔ ایک آخری رسم تھی جس کے بعد بیا کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب کہرام کمرے میں پہنچا تو کمرے میں گہری گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی زرد روشنیاں چہر جانی پھیلی تھی۔ وہ بھاری مضبوط قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اس عروسی لبادے میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ کہرام اس کی جانب آیا۔ وہ اپنے سر سے کلا اتار چکا تھا۔ شیروانی کے اوپر کے چند بٹن کھول لینے کے بعد وہ بیا کے پیروں کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گورے گورے پیروں پہ مہندی کے نقش بنے تھے جنہیں کہرام دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے بیا کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ اس کا اس کا پری چہرہ کہرام کے سامنے تھا۔ موم بتیوں کی زرد روشنیوں میں دہکتا اس کا حسن تانبے جیسا تھا۔ اس کا مومی چہرہ ایک عجیب سی کشش میں ڈھلا کہرام کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اس نے بیا کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ تم میری ہو کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے جیسے اس بات کا یقین خود کو دلایا تھا۔ بیا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، چہرے پہ حیا کی لالی بکھری تھی۔ کہرام اس کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ بیا اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ اس کی خود کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ تو بیا تو پھر ایک کم عمر لڑکی تھی جس کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ کہرام نے نرمی سے کہا، منہ دکھائی میں پتہ ہے میں تمہیں کیا دوں گا؟ اس نے سوال کیا تو بیا نے ایک پل کو نگاہیں اٹھائیں، پھر اسے دیکھتے ہی چہرہ جھکا لیا۔ مجھے دیکھو پھر بتاؤں گا۔ اس کے سر نامے ہلانے پہ کہرام نے کہا تھا۔ بیا کا دل سمندر کے پانیوں میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن ناکام رہی۔ چند پل گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ آہستگی سے بولی، میں آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ کہرام اس کی بات پہ ہنس دیا۔ پیاری تو تم بھی بہت لگ رہی ہو، میں بھی تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو تم بھی مجھے دیکھو، پھر میں تمہیں تمہاری منہ دکھائی دوں گا اور تم مجھے میری دینا۔ بیا دھک سے رہ گئی۔ میں تو کچھ لائی ہی نہیں، امی نے بتایا ہی نہیں کہ میں نے بھی آپ کو کچھ دینا ہے۔ کہرام اس کی معصومیت پہ ہلکا سا ہنسا۔ جو میں نے لینا ہے وہ میں خود تم سے لے لوں گا، وہ ذومانی انداز میں کہتا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر اپنے چہرے کے سامنے کر چکا تھا۔ بیا آپ کی بار اسے دیکھنے لگی تو نگاہیں ہٹا نہ سکی۔ کچھ دیر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر بیا نے ہلکی سی بے چینی سے کہا، اب دینا منہ دکھائی۔ کہرام اسے دیکھنے میں بھول گیا تھا۔ بیا کے یاد دلانے پہ اس نے سر پہ ہاتھ مارا اور پھر وہ اٹھ کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چوڑا سا ڈبہ تھا جسے اس نے بیا کے سامنے کیا۔ وہ نیلا مخملی کپڑے سے چھپا ڈبہ جب بیا کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کہرام کو دیکھا۔ کہرام نے نگاہوں سے اشارہ کیا، کھولو اسے۔ بیا نے آہستگی سے ڈبہ کھولا تو وہ مبہوت رہ گئی۔ اس نے استعجاب سے کہرام کی جانب دیکھا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔